अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर, जहां पे हम उन तमाम मौजुआत के ऊपर बात करते हैं जहां जिनके ऊपर कोई और बात नहीं कर रहा होता, और आपको वो अंदर से खबरें ला के देते हैं जो किसी और के पास शायद हों तो सही, लेकिन शायद वो बोल ना सकता हो, कोई मजबूरी होती है। एनीवे, जो मेन आपने सोचा तो होगा कि ये आप अक्सर आपका गिला होता है कि यार ये कौन लोग हैं, फौज के जो सिपाही हैं, जवान हैं, अफसर हैं, कि इनमें किसी में कोई गैरत शर्म हया नहीं है। ये अपने लोगों के ऊपर जिस तरह इन्होंने 26 और 27 नवंबर 2024 की रात पे गोलियां बरसाई, और उससे पहले लाल मस्जिद में इन्होंने किया, बलूचिस्तान में जो ये कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जो ये कर रहे हैं, क्या इनके ज़मीर जिंदा नहीं है? क्या ये देखते नहीं हैं? क्या ये सुनते नहीं हैं? क्या इनके अंदर ईमान नहीं है? क्या सिर्फ प्लॉट, दौलत, तनख्वाह ही सब कुछ है? बहरहाल, जो कुछ भी आप कह लो, इसका असर तो होता है। जो कुछ ये कर रहे हैं, एक अल्लाह पाक का भी एक निज़ाम है। और इस वक़्त हमारे पास जिस मौज़ू के ऊपर मैं बात करने लगा हूँ, उसके ऊपर ज़्यादातर लोग बात नहीं करते, उसका मज़ाक उड़ाते हैं। फ़ौज के अंदर ख़ास तौर के ऊपर चुटकुले छोड़े जाते हैं, बातचीत नहीं की जाती। लेकिन फ़ौज के अंदर बढ़ते हुए स्ट्रेस केसेज़, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन केसेज़, खुदकुशियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उसके उसकी वजह से केमिकल काम, ठीक है? केमिकल काम, गोलियों के ज़रिए सुकून की कोशिश जो है वो की जा रही है, और नशा बेतहाशा बढ़ता चला जा रहा है। जगजीत सिंह की वो ग़ज़ल आपको याद होगी, जो मैंने थंबनेल पे कैप्शन लिखा है, ठुकराओ अब के प्यार करो, मैं नशे में हूँ। इसी तरह फौजी जो है ना, इस वक़्त उनकी जो हालत हुई हुई है, वो कहते हैं अभी ठुकराओ या प्यार करो, मैं नशे में हूँ। जरनैल का जो ऑर्डर है, इसने हमें रगड़ा हुआ है, छुट्टी हमें मिल नहीं रही। इनके इसी तरह के मामलात हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान की फ़ौज को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ोकस करते थे आज से 3 साल पहले तक, कि हर तीसरे दिन हिंदुस्तान की अपनी रिसर्च के मुताबिक जो उन्होंने पब्लिक की, जनरल समय राम ने एक किताब लिखी, और उस किताब में उन्होंने रिसर्च लिखी कि जनाब हर तीसरे दिन एक हिंदुस्तानी फौजी या सुसाइड करता है या फ्रेटिसाइड करता है, जो कि एक रिसर्च उन्होंने भेजी। खुदकुशी को सुसाइड कहते हैं, फ्रेटिसाइड जो खुद फौजी मार देता है आसपास के लोगों को, ज़हनी मरीज बन जाता है तो उठाता है गोली और चला लेता है और खुद को भी मार देता है, उसको फ्रेटिसाइड कहते हैं। अब हालात पिछले 3 साल में पाकिस्तान की अपनी फ़ौज के इतने बुरे हो गए हैं कि आपकी सोच है, जिस हिसाब से फ़ौज के अंदर दवाइयाँ मँगवाई जा रही हैं, हमारे पास इस वक़्त रिपोर्ट पहुँची हुई है, जो कि आर्मी मेडिकल कोर के जो पाकिस्तान के अंदर सर्जन जनरल ब्रांच है जीएचक्यू के अंदर, उसने एक रिसर्च की, और उस रिसर्च की जो रिपोर्ट्स है वो लीक हो गई। और वो क्या कहती है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे बड़ा जो इस वक़्त फ़ौज को सप्लाई मेडिसिन की जा रही है, नॉर्मली पैरासिटामॉल की तरह ना, जो कि आम है, ज़ैनेक्स सुकून आवर दवाई होती है, उसकी तरह की जो मेडिकेशन है, वो बेतहाशा आर्मी मेडिकल कोर के सोर्सेज़ के मुताबिक इस्तेमाल की जा रही हैं। और ये केमिकल काम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ख़ास तौर के ऊपर बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स में। होता क्या है, ये ऑपरेशन जो चल रहे हैं, रद्दुल फ़साद और ज़र्ब अज़्ब, बनियान अल मरसूस वगैरह, और जो इन्होंने 26 नवंबर को किया, और ख़ास तौर के ऊपर जिन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, इस्लामाबाद कत्लेआम के अंदर इस्तेमाल किया, उसके बाद जब सवाल उठने लगते हैं, मैंने इसके ऊपर एक ख़ुसूसी प्रोग्राम किया है, अगर वो आप देख लें, गोली किसने चलाई, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब सवाल उठे तो 100 से ज़्यादा इन्होंने जवानों और अफ़सरों को फ़ौज से फ़ारिग कर दिया, जबरी रिटायर, नो फॉल्ट रिटायरमेंट दी। लेकिन सवाल तो बाकियों के भी होते हैं, सिर्फ़ 100 के नहीं होते, पूरी ब्रिगेड के सारे 800 जवान अफ़सर होता है एक पलटन के अंदर। 3-3 पलटनें वहाँ पे इस्तेमाल हुई थी। रेंजर्स की पलटनें इस्तेमाल हुई थी, विंग्स इस्तेमाल हुए थे, सबके सवाल होते हैं, उनके दिमाग खराब हो रहे होते हैं, उनको उठाते हैं फ़ौज के अंदर, कहा जाता है कीप द डेविल बिज़ी। ठीक है? कीप द डेविल बिज़ी। तो फिर क्या करते हैं, सीधा चुकते हैं इनको और इन लोगों को उठा के कहते हैं कि इनको ऑप्स ज़ोन के अंदर भेज दो। ऑप्स ज़ोन क्या है आपका? आपका ऑप्स ज़ोन है जी बलूचिस्तान। इनको उठाओ और इनको बलूचिस्तान भेज दो। इन लोगों को उठा के बेचारों को बलूचिस्तान भेजा जाता है, वहाँ पे छुट्टियाँ मिलती नहीं हैं, बेतहाशा बुरे हालात हैं। उस वजह से सीरियस इश्यू बने हुए हैं, नफ्सियाती बीमारियाँ, फ़ौज, नशा और नफ्सियात
کی ایک جنگ اس وقت یہاں پہ جاری ہے، اور یہ کرائسس اتنا زیادہ چھپا ہوا ہے کہ اس کے اوپر باہر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارے پاس تفصیل پہنچی ہے، اور میں چاہوں گا کہ یہ تمام تر تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں، وار زون کے اندر ان کو جب بھیجا جاتا ہے، کہ جب یہ سوال پوچھتے ہیں، فوج کی فلسفی کیپ دا ڈیول بزی، ٹھیک ہے، تو ان کو ان کا ذہن لگا دو آپس ایریے کے اندر، ان کا جان کا خوف اتنا زیادہ ہوگا، یہ اور کچھ کریں گے نہیں وہاں پہ۔ ان کو سیدھا اٹھا کے جو ہے وہ کنٹونمنٹ سے پیس لوکیشن جن کو یہ بولتے ہیں، پنجاب کے جی ٹی روڈ کے اسٹیشنز جتنے بھی ہیں، یا سپر ہائی وے کے اسٹیشنز ہیں، وہاں سے اٹھا کے ان کو پھینکتے ہیں بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا کے ٹرائبل ایریاز کے اندر پھینکتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک تو بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ حقیقت ہے کہ جب ہم ٹی وی کے اوپر کلپس تو دیکھتے ہیں نا، اور یہ جو رپورٹ آئی ہے، بیسیکلی میں رپورٹ کے ایکسٹریکٹ آپ کو نکال کے بتا رہا ہوں، یہ اب میرے الفاظ نہیں ہیں، اس رپورٹ کے اندر یہ بات چیت لکھی گئی ہے، اور کسی انتہائی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب جنہوں نے لکھی ہے، انہوں نے واقعی وہ کہ صاحب دل ڈاکٹر صاحب ہیں جنہوں نے لکھی ہے، اور بڑی سوچ سمجھ کے انہوں نے یہ بات چیت لکھی ہے جو وہ بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب، جب ٹی وی پہ آپ جو دیکھتے ہیں کہ ایک چیک پوسٹ، کچھ جوان، تھوڑی فائرنگ، تھوڑا شاہین ایکسرسائز، ٹھیک ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ فوج کی زندگی ہے، لیکن اس وقت تو عام عوام بھی فوج کو جس طرح گالیاں نکال رہی ہے، اس کا اس رپورٹ کے اندر ذکر نہیں کیا گیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ بڑا ایک گلیمرائز قسم کا امیج آئی ایس پی آر پینٹ کرتا ہے، لیکن ریالٹی اس کے ایگزیکٹ اپوزٹ ہے، اور یہ رپورٹ لکھی گئی ہے اس سال جو ہے وہ تقریباً جون جولائی اور اگست 2025 کی یہ رپورٹ لکھی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو آپ کام کر لیتے ہو، لیکن گراؤنڈ کے اوپر جو ریالٹی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ 40-45 ڈگری کی گرمی ہے، اور مہینوں تک گھر سے ان کو دوری ہے، ٹھیک ہے، ان کو چھٹی نہیں ملتی ہے، خاص طور پہ بلوچستان پاکستان کا 44% لینڈ ماسک ہے، وہاں پہ جا کے پھنس جاتے ہیں۔ ٹرینیں اگر جاتی ہیں تو ان کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں، ہر کسی کو جہاز مل نہیں سکتے، ہیلی کاپٹر مل نہیں سکتے، افسر جوان جے سی او سب پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ چھٹی نہیں ملتی، تیل پانی نہیں چینج کر سکتے جا کے، تو وہاں پہ اور ہی مسئلے بنے ہوئے ہیں۔ وہ تو مسئلے آپ کو بتائے تو اس کے اوپر تو پی ایس ڈائریکٹریٹ کے اندر انکوائری چل رہی ہے، اور مسئلوں کے اوپر جو کہ اخلاقیات کے مسئلے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم اس وقت فوج، نشہ اور نفسیاتی جنگ کی بات کر رہے ہیں۔ مکافات عمل ہے دنیا، کوئی بھی چیز ایسے بھلائی نہیں جا سکتی۔ یہاں پہ مسئلہ ان کا سب سے بڑا یہ ہے کہ لوکل عوام ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرتی۔ 3 سال پہلے تک خیبر پختونخوا میں بھی، ایون پنجاب میں بھی، اب تو کوئی ان پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ یہ بیگنگ پیٹرولز لے کے نکلتے تھے۔ بیگنگ پیٹرول کیا ہوتا تھا؟ آج پی ایم اے والے بیگنگ پیٹرول لے کے نکلے، لسی اور پراٹھے لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے ایکسرسائز میں، لوگ ہیں عورتیں ان کو بنا کے مائیں کھلا دیتی تھی کہ پتہ نہیں کس ماں کے لال ہیں۔ ابھی ان کو لوکل پاپولیشن نہ تو ان کو پوچھتی ہے، دوسرا دور دراز علاقوں میں جب یہ جاتے ہیں، بلوچستان جیسے علاقوں میں جاتے ہیں، تو بہت بڑا جو بیریئر ہے وہ لینگویج بیریئر کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زبان بھی وہاں پہ ایک نہیں ہے، زیادہ تر پنجاب کے ٹروپس ہیں، نہ ان کو پشتو آتی ہے، نہ ان کو جو ہے وہ بلوچستان کی براوی زبان آتی ہے، تو یہ سیدھا ڈپریشن کے اندر جاتے ہیں، اور اوپر سے مشن کیا ہے وہ کلیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے، دوست کون ہے دشمن کون ہے یہ نہیں پتا ان کو، یہ رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، اور جو کہ صحیح ہے۔ دا وار ود ان لڑی جا رہی ہے اپنے ہی ملک سے، جب آپ لڑتے ہیں تو پھر یہ معاملات ہوتے ہیں، دوست اور دشمن آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسے انوائرمنٹ میں انسان کا جو نروس سسٹم ہوتا ہے وہ ری وائر ہو جاتا ہے، وائرنگ ہوتی ہے نا، الیکٹریشین کی زبان بتا رہا ہوں، یہی یوز کرتے ہیں آپ کے جو سائیکیٹرسٹ ہیں، وہ بھی یہی یوز کرتے ہیں، یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اسٹڈی کے اندر کہ ری وائر ہو جاتا ہے نروس سسٹم پورے کا پورا، اور نیند ٹوٹ ٹوٹ کر آتی ہے۔ یہ بہت بڑے ایشو ہیں یہاں پہ، آواز سے بھی جھٹکا لگتا ہے، کوئی بولتا ہے تو اچانک جھٹکا لگتا ہے، اور میں اس کا سفر میں کر چکا ہوں، پی ٹی ایس ڈی، اور میں 2010-11 کی بات کر رہا ہوں، تو یہ پی ٹی ایس ڈی کی کلاسک سمپٹمز ہیں۔ دماغ ہر وقت ہائپر الرٹ موڈ کے اندر رہتا ہے کہ پتہ نہیں کون آ کے مجھے ابھی جو ہے وہ ٹھوک جائے گا، ابھی میرا پتہ نہیں کیا بننا ہے، ٹھیک ہے، دماغ بالکل جو ہے سکون کے اندر نہیں ہوتا، اور اسے ہم کہتے ہیں جناب کہ یہ کامبیٹ سٹریس ہے۔ کیا ہے جی؟ کامبیٹ سٹریس، اور ساتھ پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر، پی ٹی ایس ڈی اس کو بولا جاتا ہے، اور مورل انجری کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے۔ مورل انجری، گولی نہیں لگی، گولی سے درد نہیں ہوتا صاحب، تھپڑ سے درد ہوتا ہے بھائی۔ اخلاقی چوٹ کا جو درد ہے وہ گولی کے درد سے بہت بڑا ہے، یہ سائیکولوجسٹ کی رپورٹ ہے۔ مورل انجری، جب تمہیں اندر سے لگتا ہے کہ جو کام تم سے کروایا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے،
اس پوری فوج کو مورل انجری ہوئی ہوئی ہے، اسی وجہ سے زینکس بے تحاشا پرسکرائب کی جا رہی ہیں، ان کی حالتیں ہی کوئی نہیں ہے ینگسٹرز کی خاص طور کے اوپر، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو جو حقیقت ہے اس سے آگاہ کر رہا ہوں، اور ٹرین جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، اس طرح کے ورکنگ انوائرمنٹس کے اندر جو ہے نہ دور دور تک کوئی ہوتا نہیں ہے، اور آپ کو اٹھا کے بھیجا گیا ایسی انوائرمنٹ سے جہاں پہ ظلم و ستم آپ کر کے پہنچے ہیں، تو ڈپریشن، انگزائٹی، یہ اب فوج کا کلچر بن گئی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی جو فوج ہے، جو ہماری فوج کچھ لوگ کہتے ہیں، اس کا ایک زمانے میں میری بھی تھی، اس کا کلچر بن گیا ہے ڈپریشن اور انگزائٹی، ٹھیک ہے، جو کہ واضح طور کے اوپر ویزیبل ہے۔ اور یہ جو ہے نا کلچر خاص طور کے اوپر اور زیادہ ٹاکسک اس وقت بن جاتا ہے جب یہ اوپر رپورٹ کرتے ہیں خودکشیاں بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں، فرٹیسائڈ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں، کہ اب یہ پرابلم فوج کا کلچر صرف پاکستان میں نہیں، اوور آل گلوبلی جو یہ کام کیا جا رہا ہے وہ یہ کلچر موجود ہے۔ اور اس میں جب یہ لوگ جاتے ہیں، خاص طور پہ پاکستان میں اس اسٹڈی میں کہا گیا ہے کہ جا کے اپنے آفیسرس کو جب بات کرتے ہیں، جے سی او سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مرد باندھا ہے، مردہ بچہ باندھ، تگڑا رہ، ٹھیک ہے، رونا نہیں ہے، خبردار، کمپلین نہیں کرنی، خبردار، سب اچھے کی رپورٹ دینی ہے، پورا فوج سب اچھا ہے، ہر کھڑی چیز کو سلوٹ، ہر لیٹی چیز کے اوپر چونا، سب اچھا ہے۔ تو اس کا آگے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ جو اس وقت نکل رہا ہے وہ نکل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اصل جو اکثر اوقات جو رپورٹس ہیں اس وقت، وہ یہ بتایا گیا ہے جی ایچ کیو کی رپورٹ کے اندر کہ وہ چھپا لی جاتی ہیں، اس وجہ سے اصل رپورٹ چھپائی جاتی ہیں، جو خود اپنا جو سمٹمز ہیں وہ نہیں بتائے جاتے کہ پوسٹنگ نہ خراب ہو جائے، اے سی آر کے اوپر اثر پڑ جائے گا، اور لوگ بندے کو، اس افسر کو، اس جوان کو، صوبیدار کو کمزور سمجھیں گے کہ یار یہ بڑا کمزور بندہ ہے، میچوازم کا جو کلچر ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اندر ہی اندر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، اور پھر انٹری ہوتی ہے کیمیکل سولوشنز کی انٹری ہوتی ہے، ہاں جی۔ کیمیکل سولوشنز کیا ہے جناب؟ اس وقت فوج کے ٹھیکیدار جو سپلائی کر رہے ہیں چیزیں، اینٹی ڈیپریسنٹس، فرنکلائزرز، کیمیکل کام کے لیے سپلائی کیے جا رہے ہیں۔ اور اب یہ جو میڈیسنز ہیں، اس کے اندر پوری دنیا کی فوج کے اندر یہ میڈیسنز بہت زیادہ تیزی سے استعمال کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں ہم کہتے تھے کہ ہوتی نہیں ہے، اب پاکستان میں میسولی ان کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یو ایس، یو کے، اسرائیل اور رشیا سب اپنے ٹروپس کو یہ گولیاں مولیاں کھلا رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی یہ گولیاں کھلائی جا رہی ہیں، اینٹی ڈیپریسنٹ ایس ایس آر آئیز کھلوائی جا رہی ہیں۔ اور یہ جو انہوں نے اپنی رپورٹ میں سائٹ کو سیف رکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا بھائی جان، یہ یو ایس اور یو کے، اسرائیل اور رشیا کی فوج میں بھی یہی کام ہو رہا ہے، ان کو بھی گولیاں کھلائی جا رہی ہیں، ان کو گولیاں کھلاؤ، گولیاں کے پھکے کھلاؤ، سرجن جنرل برانچ سے کہتی ہے اپنی رپورٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ ساتھ وہ کہتے ہیں جناب کہ سلیپنگ پلز، نیند کی گولیاں بے تحاشا جو ہے وہ پرسکرائب کی جا رہی ہیں، مزید منگوائی جا رہی ہیں، پیراسیٹامول کی طرح جو ہے وہ دی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بینزو ڈیازوپینس جیسے زینکس، الپرازولام ٹائپ دوائیں پرسکرائب کی جا رہی ہیں تاکہ سولجر آپریشنلی فنکشن کر سکیں، اور میجورٹی ہماری رپورٹ کے مطابق پھر بھی نہیں فنکشن کر پاتی۔ تو پھر وہ آئس کا نشہ، چرس سے نیکسٹ لیول کا نشہ، جس کو پاؤڈر شوڈر مل جائے، وہ پاؤڈر شوڈر کا نشہ، وہ نشہ افسروں کے اندر جو ہے وہ شراب وغیرہ ہوتی ہے، لیکن نیچے جو نشہ ہے وہ جدھر بھی زیادہ تر آئس کا نشہ جو ہے، کرسٹل میتھ کا جو نشہ ہے وہ کیا جا رہا ہے لے کے، اور اس سے یہ کام چلایا جا رہا ہے۔ جس کی ایکسس نہیں ہوتی وہ اے ایم سی سے لیتے ہیں۔ پاکستان آرمی بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ اس وقت اے ایم سی کے اندر سورسز یہ بتاتے ہیں کہ ایکٹیو کانفلکٹ زون میں ڈپلائڈ آفیسرز اور جوان کو نیند کے لیے، انگزائٹی کے لیے بہت ریگولر بیسس پر کامنگ میڈیسنز پرسکرائب کی جا رہی ہیں، اور یہ پچھلے 15 سال میں جو چل رہا تھا، جو فریکوینسی تھی وہ ایک طرف، اور پچھلے 3 سال میں میکسیمم، 2 سال میں میکسیمم یہ جو ہے کامنگ میڈیسنز پرسکرائب دی جا رہی ہیں۔ اور کچھ لوگ جنرلی کلینکل نیڈ کے لیے بھی لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر اسے نشے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور یہ میس کوپنگ ٹول کے طور کے اوپر کہ یار انہوں کھلاؤ، نشہ کراؤ، انہوں کو کام کراؤ، ٹھیک ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب یہ میڈیسن اصل میں جو ہے وہ دماغ کو ایک فیئر رسپانس کے اندر ڈل کر دیتی ہیں۔ آپ کا دماغ ہر دفعہ بیٹھا ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے۔ آپ اٹھے ہیں، آپ نے آرڈر لیا ہے، آپ نے کام کیا ہے، اور آپ آگے چلیں گے،
آپ ایک روبوٹ بن کے رہ جاتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں ہوتے، یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیجیے گا۔ اس کے علاوہ شارٹ ٹرم ریلیف یہ آپ کو صرف دیتی ہیں، لیکن اگر لانگ ٹرم ہائی ڈوز کے اوپر چلتی رہیں تو یہ ایڈکشن بن جاتی ہے، جو کہ اس وقت اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ آپ کی فوج کی ایڈکشن یہ بن چکی ہے، اور آپ کے پاس آپشن اس وقت انہوں نے مختلف دیے ہیں آپشن، اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں، میں ٹچ ضرور کروں گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اور اگر یہ روک لی جائیں تو وڈرول سمٹمز ہوتے ہیں، لوگ دماغ کھو جاتے ہیں، پیٹ خراب ہوتے ہیں، درد ہوتے ہیں، ڈیسیجن میکنگ کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو وہ خیر ڈیسیجن تو انہوں نے کرنی کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یار تمہیں جو آرڈر مل رہا ہے وہ کرو، ہر کھڑی چیز کو سلوٹ، لیٹی چیز پہ چھونا، ٹھیک ہے۔ سورسز یہ بھی کہتی ہیں کہ بلوچستان اور کچھ ہارڈ ایریاز جو یہ بولتے ہیں خیبر پختونخوا کی جو ٹرائبل ایریا ہے جو افغانستان بارڈر کے اوپر ہے، جوان خود سے بھی نارکوٹکس یوز کرتے ہیں، انہوں نے شروع کر دی ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، حشیش، کرسٹل میتھ، اسٹرانگ پین کلرز، کیونکہ وہ ریئل ورلڈ سے تھوڑی دیر کے لیے ڈسکنیکٹ ہونا چاہتے ہیں، اور یہ بات جو ہے اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، ان کے ذہنوں کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں جو سوچ ہوتی ہے، جو وہ کر کے آئے ہیں اسلام آباد کے اندر، جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہی ہے، اور جو ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ ان کو یقین نہیں ہے یہ کس لیے لڑ رہے ہیں، قوم محبت نہیں کرتی، نفرت کرتی ہے، کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو یہ تمام سوچیں پاگل کر دیتی ہیں جس وقت، تو پھر نشے کے اوپر وہ لگ جاتے ہیں۔ اور یہ اس رپورٹ کا آرمی میڈیکل کور کی جو رپورٹ، جو ریسرچ رپورٹ ہے، جو اسٹڈی ہے، اس کا حصہ ہے۔ جی ایچ کیو کو یہ رپورٹ جو ہے آرمی چیف کو دی گئی ہے، اس کو بتایا گیا ہے کہ یار یہ معاملات ہیں، اس طرح چل رہے ہیں۔ اب خود جو ریاست ہے، ریاست کو آرمی چیف کو یہ رپورٹ دی گئی ہے، اب وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ جناب جو بھی کرنا ہے بس بندہ چلتا رہنا چاہیے، اوپر سے آرڈر یہ ہے سر، اوپر سے آرڈر ہے، جو کرنا ہے کرو، جتنی گولیاں کھلانی ہیں کھلاؤ، مزید گولیاں منگانی ہیں منگاؤ، بجٹ چاہیے لو، لیکن بندہ کام کرتا رہنا چاہیے، کیونکہ بندے ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں، ریزگنیشن بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں، زیادہ تر جو ہے لوگ اسپتالوں میں بہت زیادہ ایڈمٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو اپروچ ہے اس کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ جی بارڈر لائن سائیکوڈیلک لیول کی چیزیں بھی سسٹم کے اندر آ جاتی ہیں، بنا اس کے کہ کسی نے لانگ ٹرم مینٹل ہیلتھ کا سوچا ہو، نہیں سوچتے وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں، گولیاں بے تحاشا دی جاتی ہیں، اور اس کے باوجود جو خاص اسٹڈی کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب خودکشیاں لوگ دوسروں کو مار رہے ہیں، ان کو چھپایا جا رہا ہے، اور جو اصل ڈیٹا ہے، جو نمبرز ہیں، ان کو چھپایا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جناب۔ عزیزان من، اسی سٹریس کے خطرناک نتیجہ ہوتا کیا ہے؟ ظاہری بات ہے خودکشی ہوتی ہے، اور ہر ملک کی آرمی میں کامبیٹ سٹریس کی وجہ سے سوسائڈ ریٹ آج کل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، کہنا ہے بھائی جی اسی کلے نہیں ہیں، سارے ہی جو ہے نا یہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پاکستان میں پچھلے 3 سال میں یہ ہمارا پرائڈ تھا، ہم کہتے تھے کہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے کام، ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے۔ اصل میں عوام کی طاقت بھی تھی ایمان کی طاقت کے ساتھ، عوام کا اعتماد تھا، جو کہ اب نہیں ہے، جو کہ اسٹڈی کا حصہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بات واضح کرتا چلوں۔ اب خاص طور کے اوپر جو واقعات ہو رہے ہیں، جو فرینڈلی فائر کے اندر فریٹرسائڈز کے انسیڈنٹ بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بندہ ہے دماغ خراب ہو گیا، پھر وہ کہنا ہے ایسی تیسی میں آپ پہ بھی مراں گا، جس میں چھٹی نہیں دیتی صوبے دار میرے کمپنی کمانڈر، جس نہیں دیتی سارے کی میں پھڑکا دیاں گا، اور سب کے پاس بندوقیں آٹومیٹک ویپنز ہوتے ہیں، چکتا ہے اور سب کو چاروں طرف گھما دیتا ہے۔ یہ انسیڈنٹس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ڈسپلنس کے پرابلم بے تحاشا بڑھے ہوئے ہیں۔ جی ایچ کیو پی ایس ڈائریکٹریٹ کا ورک اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے، بلکہ پی ایس ڈائریکٹریٹ کا ورک اوور لوڈ ہے، اس لیے ان کے آفیسرز کو گھر تو جاتے ہی نہیں ہے سرے سے، وہیں پہ شاورز وغیرہ لگا کے دیے ہوئے ہیں کہ یار ادھر ہی تم چینج وینج کرو، کھانا شانا فری دیا ہوا ہے، ایکسٹرا پلاٹ بھی ملتا ہے پی ایس ڈائریکٹریٹ کے اندر اگر آپ اچھے بچے بن کے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ریلائبل پبلک ڈیٹا ویسے تو ملتا نہیں ہے، لیکن چیف آف آرمی اسٹاف ہاؤس، جس کو آرمی ہاؤس کہتا ہے، اس سے لے کر جی ایچ کیو تک ایک ہی پالیسی ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے فوج کے امیج کے خلاف ہیں، سپر سلار کے خلاف ہیں، اس لیے ان کو فائل کے اندر بند کرو، اور اس کے اوپر بات بالکل نہیں کرنی ہے۔ یہ آرڈر اوپر سے آئے ہوئے ہیں، لیکن گراؤنڈ کے اوپر آپ کو اخباروں میں چھوٹی چھوٹی خبریں ملتی ہیں، یونٹ کے اندر لوگ کہانیاں سناتے ہیں، بات کر رہے ہیں، جوان نے بیرک میں خود کو شوٹ کر لیا، کسی نے لیو پر جا کے ٹرین کے سامنے جمپ کر دیا، اور یہ پچھلے 3 سال کے اندر واقعات بہت زیادہ تیزی سے اور بہت شدت کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان تمام واقعات کا ایک ہی پیٹرن ہوتا ہے، لمبی ڈپلائمنٹ کی جو ہوتی ہے آپریشنل ایریا کے اندر، اس لمبی ڈپلائمنٹ کے بعد گھر سے دوری ہوتی ہے، ایک ہی پیٹرن یہاں پہ چل رہا ہے مسلسل، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جناب
جو کمانڈنگ آفیسر ہے اس کو اپنی جرنیلی پیاری ہوتی ہے، وہ بدتمیزی کرتا ہے، رف بیہیویئر اس کا ہوتا ہے، کہتا ہے میں میرا آرڈر نہیں سنو گے، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، سزائیں دیتا ہے، ڈسپلن کا استعمال کرتا ہے، جو کہ اوپر آصم منیر کا آپ دیکھ لیں ذہن سے آپ کو پتہ چلتا ہے، ذہنی مریض عمران خان اس کو بھی کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے۔ تو پھر اوپر سے ان کو کیمیکل کاکٹیل دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کو کیمیکل کاکٹیل نہیں مل رہی ہو، نشے کے اوپر جو چل رہا ہے وہ تو چل رہا ہے، لیکن زیادہ تر ڈاکٹر کہتے ہیں یار گولیاں کھاؤ یا سبسٹنسز ابیوز کیے جاتے ہیں۔ یہ سب بولنا گراؤنڈ کے اوپر جی ایچ کیو کے نیریٹو کے خلاف ہے، اسی لیے میڈیا بلیک آؤٹ اس کے اوپر رہتا ہے، کوئی اس کے اوپر بات نہیں کرتا، لیکن سولجر سپیکس اس کے اوپر بات کر رہا ہے، بات کرے گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ اب جب اصل میں ہمارے ہی اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جو مرضی کہتے رہو نا، آپ میں سے اکثر لوگ ہیں جن کے اپنے بچے فوج کے اندر ہیں، اور وہ اس کو فالو تو کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ اندر جو میں بات کر رہا ہے، جو عادل راجہ بات کر رہا ہے، یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، یہ خبر اندر سے ہی آئی ہے، یہ کنفرم ہے، ٹھیک ہے۔ جب کہ آپ دیکھیں کہ جوان این سی او ینگ آفیسر جو مینٹل ہیلتھ کے بغیر وار مشین کا فیول بن رہے ہیں روزانہ کی بنیادوں کے اوپر، اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ جرنیل اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے نا جی۔ اصل میں اب اس کا انہوں نے جو حل نکالا ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے چائنیز ماڈل امپلیمنٹ کرنے کے لیے ریکمنڈیشن جو اسٹڈی کے اندر دی گئی ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے جو ریکمنڈیشن اسٹڈی کے اندر دی گئی ہیں۔ اس اسٹڈی میں ریکمنڈیشن جی ایچ کیو نے جو دی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب چائنیز ماڈل زنلی جان شے کا پاکستانی ایکسپیریمنٹ کیا جائے، مطلب اسٹریٹجک اینگل سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ کہ یہ جو انہوں نے اگلی کہانی ڈالی ہے وہ کیا ہے، اور یہ جو بتا رہے ہیں وہ کیا کہانی ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ چائنا میں جو ان کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے، وہ اس نے ایک پورا کانسیپٹ ڈیولپ کیا ہے، زنلی جانشے سائیکولوجیکل کنسٹرکشن، ذہن کی ترتیب دو، اور زنلی ونگ شون مینٹل ہائیجین، ذہن کو صاف کرو۔ آسان الفاظوں میں یہ ہے کہ جناب ریاست صرف جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر نہیں کنٹرول کرتی، بلکہ لوگوں کے دماغ کا سافٹ ویئر بھی ڈیزائن کرتی ہے۔ ٹیکسٹ بک، میڈیا، ایپس، کاؤنسلنگ، سب کچھ ایک ڈائریکشن کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ چائنا ماڈل ہے اور یہ انہوں نے سولوشن دیا ہے۔ دیکھو گل پھر گھوم پھر کے ادھر ہی آ گئی ہے ان کی، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب پھر آتا ہے زناؤ، برین واشنگ کی کرنی چاہیے، خود سے کریٹیکل سوچنا چھوڑ دیں۔ آپ کہیں سر سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، جسٹ جو آرڈر مل رہا ہے وہ کرو یار، چھوڑو باقی باتوں کو، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کسی قسم کی بات کرنے کی، سب اچھے کا آرڈر ہے، سب اچھا کرو، اور جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، سو کے اٹھو، اگر نہیں کوئی ٹینشن ہے نشہ کرو اور آگے چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور پارٹی نیریٹو، چائنا میں کہتے ہیں کہ پارٹی نیریٹو کو اپنا نارمل سمجھ لو، نیو نارمل سمجھ لو، جو جی ایچ کیو کا نیریٹو ہے، جو آئی ایس پی آر دے رہا ہے، اس کو نیو نارمل سمجھ لو۔ یہ جو عوام کہہ رہی ہے فرگیٹ اباؤٹ دم، ان کو خود نہیں پتا، ان کو بھی سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ یہ ماڈل پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو انسپائر کرتا ہے، میڈیا کے اوپر اسی ماڈل کے تحت کنٹرول کیا گیا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر باٹس اور ٹرولز کو لانچ کیا گیا ہے، اسکرانڈو بریگیڈ جن کو ہم بولتے ہیں، لال کرتی سے جو آپریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے پیٹریوٹک کانٹینٹ کریٹرز جب آتے ہیں نا لوگ درمیان میں، وہ ایک بھائی اور گاڑیاں بیچتے ہیں، وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ بھی آ کے درمیان میں کہتے ہیں کہ جناب میں جو ہے وہ فوج کے خلاف بات نہیں کرنی ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ حکیم ہے، وہ لوگوں کو معجون بیچتا ہے مردانہ کمزوری کے، وہ بھی آ کے یہی بات شروع کر دیتا ہے۔ ایک کوئی ایکٹریس ہے، کوئی ایکٹر ہے، وہ بھی یہی بات کانٹینٹ کریٹر کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ بیسکلی پیٹریوٹک کانٹینٹ کریٹرز کو کریٹ کیا جا رہا ہے، یہ بھی وہی چائنا ماڈل ہے۔ اور سائیکولوجیکل اور کیمیکل کنٹرول دونوں ایک ساتھ چلائے جائیں گے، یہ انہوں نے اس کے اوپر بات چیت کی ہے۔ اب سوچیں اگر آپ فوجی ہیں، میں آپ فوجیوں سے مخاطب ہوں، سولجر سپیک ہے تو میں آپ سے مخاطب ہوں، اگر آپ فوجی ہیں تو میرا آپ سے پھر یہ سوال ہے کہ آپ ذرا ایک دفعہ سوچئے ضرور کہ ایک طرف سے پروپیگنڈا، دوسری طرف سے دوائیاں، گولیاں، سیڈیٹو، نشہ، ٹھیک ہے، اور تیسری طرف سے نیشنل سیکیورٹی کا ایموشنل انجیکشن اگر آپ کو دیا جائے گا، تو آپ کا جو ایم ہوتا ہے کہ آپ سوال پوچھنا بند کر دیں، مت پوچھیں سوال، یہ ایم ہے۔ بالکل ویسے جیسے چائنا نے ایک سٹیج کے اوپر قرآن کو بھی ری رائٹ کرنے کی کوشش کی، جس طرح یہاں پہ آپ کو قرآنی آیتیں آپ کا آرمی چیف آ کے سنا رہا ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے اس کی تفسیر بتا رہا ہوتا ہے۔ چائنا نے ایک کوشش اس لیے کی کہ اسلامی ٹیکسٹ جو ہے وہ بھی پارٹی نیریٹو کے مطابق
کنورٹ ہو جائے, اس کو ایڈٹ کیا جا سکے. لیکن صرف ملیشیا کی اسلامک کاؤنسل نے پبلک سٹینڈ لیا تو پھر اس کو وار آن اسلام کہا تو انہوں نے بیک سٹیج لے دیا. پاکستان میں بھی یہ سوچ چل رہی ہے کہ جناب مذہب, نیشنلزم, ریلیجن, میڈیا, سائیکالوجی سب کو ملا کر اوبیڈینٹ پاپولیشن, تابعدار بچے, پوری کی پوری جو قوم ہے وہ اس طرح کر دی جائے کہ جناب ہر کھڑی چیز کو سلوٹ مارے اور ہر لیٹی چیز کے اوپر چونا ڈالے, ٹھیک ہے, اور جی ایچ کیو کی ہر بات بالکل جو ہے اس کو عقیدہ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرے. یہ عاصم منیر کی ٹوٹل گیم ہے اس وقت, جس کے اوپر باقاعدہ کام کیا جا رہا ہے. اب بلوچستان اور وار زون کے اندر جو ڈرگ کوریڈور ہے اس کا بھی ایک بہت زیادہ اہم ہے. یہاں پہ آپ یہ بات ذہن کے رکھیے کہ بلوچستان کے اندر ایک بغاوت چل رہی ہے, اس کے علاوہ پراکسی وار چل رہی ہیں, آئی ایس آئی اپنے ڈیتھ اسکواڈز وہاں پہ چلا رہی ہے, بارڈر کے اوپر سمگلنگ فوج کی سرپرستی کے اندر چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اور ڈرگ کے روٹس جو ہیں وہ سب کچھ گڑمٹ ہوا ہے, مکس ہوا ہے. جو سپاہی ہیں, فوج ہیں, وہ اپنی پوسٹوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں, آئسولیٹڈ ہیں, باہر نکلتے ہیں مارے جاتے ہیں, اندر دبے میں ہیں, باہر نکلیں تو ان کے اوپر حملے ہو جاتے ہیں, آئسولیٹڈ ہیں, کبھی پتہ نہیں ہے کہ کس گاڑی کے اوپر آئی ڈی ہو جائے گا, خوف ہے. ایسے ماحول میں کچھ لوگ نشے کا سہارا لیتے ہیں اور کچھ لوگ چرس پیتے ہیں, کوئی اسٹرانگ پین کلر لیتے ہیں, کچھ آئس کا نشہ جو ہوتا ہے وہ کرسٹل میتھ کا کرتے ہیں, اور کچھ لوگ میڈیکلی پرسکرائب ڈرگز کے اوپر ان کو چلایا جاتا ہے, جو کہ بلوچستان میں میکسیمم بیچی جا رہی ہیں. ٹروپس کم ہے لیکن میکسیمم اس رپورٹ کے مطابق جو دوائیاں میڈیکلی پرسکرائب ڈرگز ہیں وہ بلوچستان کے اندر بھیجی جا رہی ہیں. اگر کسی کو شک ہے تو خزدار میں جا کے چیک کر لے. یہ شارٹ ٹرم میں شاید ان کو فائدہ ہو, لیکن لانگ ٹرم میں آپ کو بتا دیا کہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, پی ٹی ایس ڈی مزید اس سے خراب ہوتا ہے. ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ ریٹائرڈ آفیسرز جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کو بھی سیویئر اینگزائٹی ہے, ان کو بھی اسی طرح دبا جا رہا ہے, وہ الکوہول یا صرف ڈرگ کی طرف جو ہے وہ سلپ ہو رہے ہیں, یا پھر بہت زیادہ اینگر ایشوز ڈیولپ ہو رہے ہیں ان کے, اور سیولینز کے ساتھ ان کی لڑائیاں شروع ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. کوئی فارمل ریہیبلیٹیشن یا ڈی کمپریشن پروگرام نہیں ہے فوج کا, کیونکہ ایک میچو کلچر یہاں پہ موجود ہے. اب میں یہ سب صرف اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ یہ صرف سولجر کا نہیں, یہ اب سوسائٹی کا ایشو بن چکا ہے, اور اس کو جو ہے درست کرنا بہت ضروری ہے. اور ہونا کیا چاہیے, اس رپورٹ کو بھاڑ میں سائٹ پہ پھینکیں, رپورٹ میں چائنا ماڈل لکھا ہوا ہے. میں آپ کو اصل سولوشن بتاتا ہوں. سولوشن صرف یہ ہے کہ نشہ بند کرو کہنا صرف کافی نہیں ہے, آپ کو شفافیت لانی پڑے گی, آپ کو مینٹل ہیلتھ ڈیٹا ریلیز کرنا پڑے گا فوج کے اندر بھی اور باہر بھی, جو کہ اس وقت چھپایا جاتا ہے. اصل کاؤنسلنگ آپ کو کرنی پڑے گی, کیمیکل سائلنسنگ آپ کو بند کرنی پڑے گی, پولیٹیکل سولوشن جو ہے وہ ملٹری سولوشن آپ ہر جگہ لگا رہے ہو, لوگوں کا ووٹ آپ چوری کر رہے ہو. ایک بندہ ٹاپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے پوری کی پوری فوج کو اپنی طرح ذہنی مریض بنا دیا ہے. ایک بندہ ٹاپ کے اوپر, سالا ایک مچھر, وہ کیا تھا نانا پاٹیکر کا ڈائلاگ, سالا ایک مچھر سارے شہر کو ہجڑا بنا دیتا ہے. یہاں پہ ایک ذہنی مریض نے سارے کے ساروں کو 7 لاکھ ذہنی مریض جو بنا رہا ہے. اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا, عوام کا مینڈیٹ ماننا پڑے گا, عوام کی بات ماننی پڑے گی, اس کا احترام کرنا پڑے گا. پولیٹیکل سولوشن جو ہے وہی آپ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اینڈلیس وار نہیں چل سکتی, بلوچستان ہو یا فاٹا, جب تک پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں ہوتا. کیمیکل کام صرف بینڈیج ہے, وہ پلستر ہے جس کے اندر زخم پکتا چلا جا رہا ہے, ناسور بنتا چلا جا رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں, اور اس کے اوپر پبلک ڈیبیٹ بہت ضروری ہے. ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہماری فوج جو آپ بولتے ہو وہ ہماری فوج لوگ اب نہیں مانتے, اور یہ جو بچے ہیں یہ ہمیں ماننا ہوگا کہ ہے تو یہ بھی انسان جو کہ جونیئر ہے, لیکن ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ یار تم لوگ روبوٹس نہیں ہو, روبوٹس کی طرح آرڈرز ماننا بند کرو, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے. اور ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ کوئی اینٹی آرمی سٹینس نہیں ہے یا اینٹی نیشنل سٹینس کوئی نہیں ہے, بلکہ یہ پرو سولجر بات ہو رہی ہے, سولجر سپیکس کے اوپر. سیدھی سی بات ہے. اگر آپ کو یہ ویلاگ ڈارک لگتا ہے یا بورنگ لگتا ہے یا بڑا لمبا لگتا ہے, تو یاد رکھیں کہ اصلی ڈارک چیز یہ نہیں کہ ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اصلی ڈارک چیز یہ ہے کہ سسٹم اس ساری بات چیت کو چھپانا چاہتا ہے. فوج کے جوان, این سی اوز, ینگ آفیسرز, یہ سب اپنی جان رسک پر رکھ کر جو ہے وہ اس وقت ڈیوٹی تو کرتے ہیں, لیکن
قوم ان کی پھر بھی قدر نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ اس کے اوپر بات کرنی ضروری ہے. ان کو صرف ڈوز اور گولیاں کھلا کے، ان کو ذہن موف کر کے ان سے کام کروایا جا رہا ہے. عزت، سچائی اور انصاف سے سپورٹ کی ضرورت ہے. اس کے بغیر یہ معاملات آگے نہیں چلیں گے. ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کیا غلط کر رہے ہیں. اب بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا پاکستان آرمی کو اپنا مینٹل ہیلتھ فریم ورک پبلکلی ڈسکس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اینٹی ڈپریسنٹ اور ٹرینکولائزرز یہ ایکسٹینسو یوز ایک ٹائم بام نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو، یہ بھی ضرور کر لیجیے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات چیت ہے. اپنا خیال رکھیے. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.